जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है जो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते हैं। ख़ास तौर पे हमारा उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और आपका भी गहरा ताल्लुक़ इसलिए है कि कोई शख्स जो है ना, उसका रोज़ा इफ्तार मुख्तलिफ जो आइटम्स होते हैं जो उसे पसंद होते हैं उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। हम बात करें अगर हलीम की, तो हलीम एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें तमाम ग़िज़ाइयत शामिल है, ना सिर्फ प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बल्कि उसके साथ साथ फैट्स, यानी तमाम वो चीज़ें जो आपको एक खाने में ज़रूरी होती हैं वो हलीम में मौजूद हैं। हम कराची में जब हलीम की बात करते हैं तो फिर एक ही नाम हमारे जहनों में आता है, जो कि जब हम सोचते हैं कोई मज़ेदार सा हलीम होना चाहिए, और इत्तेफाक से नाम भी मज़ेदार है। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मज़ेदार फूड्स, मज़ेदार हलीम के बानी और चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब हाजी हनीफ खान साहब। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब खुशामदीद कहते हैं सर। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ शकील मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। खुशलहन नातख़्वाह हैं, सनाख़्वाह हैं और शोबा दर्स व तदरीस से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इनको भी एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे साथ सैयदा कौसर अली मौजूद हैं। अभी कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया इन्होंने और खुशलहन नातख़्वाह हैं, ये भी आपको भी दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हाजी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हाजी साहब, रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे। पिछले 2 रमज़ान मुबारक कोविड में गुजरे और आपकी तरफ से सिर्फ डिलीवरी अलाउड थी। जी हाँ जी। और इसके अलावा कोई डाइन इन या और किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं हो पाती थी। कुछ रिलीफ फील कर रहे हैं इस दफ़ा? अल्लाह पाक का करम है, मतलब शाम 4 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक मुकम्मल कंटिन्यू खुला हुआ है और तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। मतलब ये हलीम, बिरयानी, निहारी, कौरमा, कढ़ाई गोश्त, अचार गोश्त, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और लोग आते हैं, मतलब ये, और इफ्तार भी करते हैं और सहरी भी करते हैं, खास तौर पे हलीम के साथ। ये सारी चीज़ें यानी डेली अवेलेबल होती हैं? डेली अवेलेबल। और क्या क्या? अब तो आप ख़ास बात यह है कि इनोवेशंस पे जाते हैं। नाज़रीन, हाजी साहब चूँकि ख़ुद पर्सनल अपनी तवज्जो रखते हैं और चीज़ों में रिसर्च करते हैं, इनोवेशन पे जाते हैं। पहले सिर्फ हलीम दस्तयाब होता था, अब उसके बाद बिरयानी, पाए, निहारी, रोटी, उसके साथ साथ फिर बारबेक्यू आइटम्स, फिर स्टीम, फिर फ़िश, और फ़िश भी खुद बाकायदा ताज़ा फ़िश बड़ी क्वांटिटी में ला के, ऐसा फ़िश होता है, ऐसी फ़िश होती है इनके यहाँ जो कि जब पॉम्फ्रेट अगर आप खाएं, वो जो वो बनती है, फ्राई हो या स्टीम में बने, बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिर इसके साथ साथ पिज़्ज़ा स्टार्ट किया। फिर अभी जो है वो हाजी साहब पैटिस पे, बेकरी आइटम पे आजकल तजुर्बे कर रहे हैं। कैसा जा रहा है तजुर्बा, मुझे ये बताएं। पैटिस आपने खिलाई थी, बहुत ज़बरदस्त पैटिस थी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको केक खिलाएंगे इंशाल्लाह ईद में। अच्छा, तो यानी अब केक यानी बेकरी आइटम्स की तरफ भी आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि क्या सोच के, क्या आप डिमांड देखते हैं या ट्रेंड्स देखते हैं, कैसे नई चीज़ों की तरफ कैसे जाते हैं? मेरी कोशिश ये होती है कि हर वो चीज़ जो कि हमारे इस्तेमाल में, वो हम खुद उसको तैयार करें अच्छे तरीके से। अच्छा, यानी जो भी चीज़ होती है उसको खुद, जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं, जैसे कि बन है और दूसरी चीज़ें हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम खुद उसको मतलब तैयार करें अच्छी क्वालिटी में और अच्छे टेस्ट के साथ। अच्छा, तो मुझे बताइए कि हलीम का सफ़र, वैसे तो सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ नए लोग भी इस दफ़ा देख रहे हो, तो हलीम का सफ़र ज़रा मुझे बताइएगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इस तरफ आए, और आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इस कदर शोहरत दी है, कारोबार अच्छा दिया, हाथ पकड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? बस हमने जब से होश संभाला अपने वालिद साहब के साथ थे हम, तो माशाल्लाह वो सन 70 में मतलब होश आवास में थे हम लोग, तो वो उस वक्त हलीम बनाते थे और उस हलीम में जो है वो रात को, मतलब ये 8 तारीख की रात को पकाते थे मुहर्रम की, और 9 को सुबह मतलब ये सब लंगर कर देते थे। मतलब ये तमाम अजीज़ व अकारीब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और मोहल्ले के जितने भी लोग होते थे, तो वो साल में एक मरतबा मतलब ये 8 तारीख की रात को पकाते थे, 9 को हम उसको मतलब ये नज़र करते थे हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम। अच्छा, तो माशाल्लाह पूरे साल लोग याद करते थे और पूछते थे कि भाई कब पका रहे हैं आप। तो अब ये ज़रिया जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए किस्मत में लिखा था। तो सन 1984 में हमने पहली मरतबा मतलब हलीम का आगाज़ किया, तो ठेले पे हमने हलीम लगाई 3 साल। खुद मैं पकाता था और ख़ुद ही बना के बेचता था
اور خود ہی برتن دھوتا تھا, خود ہی دیکھ دھوتا تھا, سب سارے کام. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے بس ہماری محنت کو قبول فرما لیا, اور آج جو ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہمارا نام ہے, جو ٹن پیک کے ذریعے پوری دنیا میں حلیم اویلیبل ہے. اچھا ماشاءاللہ, جی ہاں, یعنی پوری دنیا میں بھیجی جاتی ٹن پیک کے دنیا ذریعے. میں پوری مطلب پرسنل بیگیج میں لوگ لے کے جاتے ہیں. اچھا اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ حلیم کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ایسے ایسے بریانی اور دوسرے جو فوڈ آئٹمس ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا؟ جی ہاں, حلیم کے بعد ہم نے فرسٹ ٹائم بریانی شروع کی, پھر اس کے بعد نہاری. ماشاءاللہ نہاری بھی ہماری تقریباً 5-6 من روزانہ چلتی ہے, اور اسے بھی کافی لوگ پسند کرتے ہیں. اگر سگنیچر آئٹم میں آپ سے کہوں تو حلیم ہے یا حلیم ہماری شناخت ہے, شناخت آپ کی حلیم؟ مزیدار حلیم ہماری شناخت. اچھا, اور سب سے زیادہ بیف حلیم کھایا جاتا ہے کراچی میں, جی ہاں, کیا بالکل. ٹرینڈ کس چیز کا ہے؟ ہمارے اپنے جانور ہوتے ہیں جو ہم مطلب یہ پرچیز کرتے ہیں, ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ذبح خانے میں ذبح کروا کے پھر اس کا گوشت جو ہے اپنے پاس لے آتے ہیں, اور اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے اس کو مطلب پکاتے ہیں, قورمہ پکا کے اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا, یعنی باقاعدہ ہم خود کھاتے ہیں, ہمارے بچے کھاتے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پوتا ہے, نواسی ہے, نواسا ہے, سب مطلب ماشاءاللہ پوری فیملی ہم خود کھاتے ہیں. تو ماشاءاللہ. جو چیز ہم خود پسند کرتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام کسٹمر لوگوں بھی کو. کھائیں, اور تمام نہیں, وہ تو ہم نے دیکھا آج انشاءاللہ افطار پہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا, کل بھی ہم نے جو افطار کیا ہے, معاف کیجیے گا, کل بھی ہم نے جو افطار کیا ہے وہ حلیم اور بریانی سے آپ نے جو ہے نا جو حلیم اور بریانی بھجوائی تھی. کیونکہ ناظرین اصل میں حاجی صاحب کو کل ہمارے پاس آنا تھا, کل کچھ مصروفیات تھیں ان کی, اس کی وجہ سے کل نہیں آ سکے, اس لیے آج تشریف لائے. لیکن کل بھی موڈ تو بن گیا تھا ہم لوگ کا حاجی صاحب کا سن کے, تو اس وجہ سے پھر انہوں نے حلیم بریانی بھجوائی تھی اور کھیر اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ بہت زبردست ٹیسٹ. ہمارے جتنے مہمانان تھے وہ, ہماری ٹیم, باقی تمام جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان سب نے کھایا. اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے جب کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ اور اپنے اچھے دل سے خلوص سے بیچتا ہے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یعنی یہ تمام کاموں کے ساتھ ساتھ آپ ابھی مزید اور برانچز کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب جو ہے عید کے بعد کوشش ہے ہماری کہ جلد سے جلد عید کے 10 دن بعد ایک برانچ کھولیں گے. اچھا, اور وہ کس علاقے میں کھولنا چاہیں گے؟ ڈیفنس کلفٹن کی طرف بھی آنا چاہ رہے ہیں؟ نارتھ ناظمہ بعد میں کھول لیں اچھا, انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو ہے پھر ڈیفینس اور جوہر کا ارادہ ہے. اس کے بعد ڈیفنس اور جوہر کا ارادہ ہے. تمام جگہوں پہ جو کچن ہے وہ سینٹرلائزڈ کچن ہے آپ کا, جہاں سے سامان جاتا ہے, یا الگ الگ کچن بھی موجود ہے؟ نہیں, جہاں مطلب جیسے بنس روڈ ہے وہاں پہ الگ پکتی ہے ہماری, باقی سمن آباد ہے وہاں الگ پکتی ہے. اچھا باقی نارتھ ناظمات میں جو ہے ہم یہاں سے بنا کے بھیجتے ہیں. اچھا, لیکن بنس روڈ اور سمن آباد کے الگ کچن؟ جی ہاں, کیونکہ ڈسٹینس بہت ہے نا. اب یہاں سے بھیجیں تو 1-2 گھنٹے پہلے پکائے, پھر 2 گھنٹے راستے میں لگ جاتے ہیں, ٹریفک جیم وغیرہ. حفظان صحت کے اصولوں کا کیا خیال رکھا جاتا ہے سر؟ ہماری جو ہے حلیم ماشاءاللہ مطلب یہ آپ ISO سے پاس کرائی ہوئی ہے ہماری حلیم, اور دوسرے اس کے علاوہ. اچھا, یعنی جو ہے وہ بہترین, یعنی ہر طریقے سے حفظان صحت کے پوری دنیا کی کسی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرائیں انشاءاللہ 100% اس کا رزلٹ ہے. اچھا ماشاءاللہ, صحت کے لیے بہترین. ہم بہترین. نے سعودیہ میں بھی کرائی ٹیسٹ, دبئی میں بھی, UAE میں بھی کرائی ہے, یہاں تک کہ ہم نے جاپان میں فرسٹ ٹائم حلیم بھیجی تھی, اس کا بھی حلیم کا بہت بہترین رزلٹ ہے. کیونکہ اس کے انگریڈینٹس اتنے اچھے ہیں کہ آپ دیکھیں تو پورے مکمل ایک صحت مند غذا ہے. اچھا اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹن پیکنگ ہوتی ہے تو اس میں پریزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں یا صرف ایئر نکال لی جاتی ہے, ویکیوم سے ہی کھانا جو ہے فریش رہتا ہے؟ لیکن اس کو ہم کرتے ہیں ایئر ٹائٹ. مطلب اس میں جو ٹن پلیٹ ہے وہ ہے UK کی, اور جو اس میں لیکر لگا ہے وہ ہے USA کا. اچھا ہاں, اور ماشاءاللہ جو ہماری پیکنگ ہے تقریباً ہم 35 سال سے کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہترین اس کا رزلٹ ہے, اور -1% بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ نہیں آتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں, آپ سے حاجی صاحب مزید گفتگو ہوتی رہے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ کوثر علی, تو میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ماشاءاللہ. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی,
مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی لوہڑی ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ بہت شکریہ سید کوثر علی ناظرین، اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ابھی ہمیں ایک اور مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے، پیشے کے اعتبار سے بزنس مین ہیں اور کراچی چیمبر اور فیڈریشن سے تعلق، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بزنس مین گروپ جو کہ ایک بڑا گروپ ہے بزنس مین کا، جو کہ الیکشن میں خاص طور پہ شریک ہوتے ہیں، تو بزنس مین گروپ کے چیئرمین ہیں اور ان کا جو ہے وہ ٹریڈ سے، انڈسٹری سے، تجارت سے ان کا تعلق ہے۔ جناب زبیر موتی والا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم زبیر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس جی۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزیدار فوڈز کے چیئرمین ہیں، بانی ہیں حاجی حنیف صاحب، جن کو ایک دفعہ پھر ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحسیب خان صاحب، جو کہ صاحبزادے بھی ہیں حاجی حنیف صاحب کے اور ساتھ ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں مزیدار فوڈز کے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں حسیب بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں جی۔ آپ کے ساتھ دو پیارے پیارے بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کا بھی تعارف کرا دیجیے گا۔ بیٹا مائک میں بتائیے گا کیا نام ہے آپ کا؟ جی ام حبیبہ آپ کا نام ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اور یہ جو ہمارے ساتھ پیارا سا جو ننا منا ساتھی بیٹھا ہوا ہے جی؟ عبد المنان۔ عبد المنان، اچھا عبد المنان آپ حافظ ہیں، حفظ کر رہے ہیں قرآن؟ جی کتنے پارے اب تک حفظ کر لیے؟ 4۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم آپ سے کچھ قرات بھی سنیں گے، ٹھیک ہے نا، یا نعت بھی سنیں گے، اور ماشاءاللہ حسیب بھائی جو ہیں وہ بھی نعت خوانی کرتے ہیں، تو ان سے بھی نعت خوانی کی طرف آئیں گے۔ تھوڑی سی زبیر بھائی سے بھی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سر خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں جی جی۔ کیا پوزیشن ہے سر، کیا حالات ہیں، کیا سمجھتے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے اس وقت کیا صورتحال ہے حکومت چینج ہونے کے بعد؟ پچھلے کئی ٹائم سے کووڈ کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے نا حالات ٹھیک نہیں۔ پاکستان کے اندر بزنس کے حالات جو ہے آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں، ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، بہت زیادہ ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا، اور خاص کر کے ابھی ایکسپورٹرز جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ ڈالر بڑھ جاتا ہے تو کچھ کنسولیشن ہو جاتی ہے، لیکن جو لوکل مارکیٹ ہیں اور جو لوکل مارکیٹس ہیں، جو امپورٹ سبسٹیوٹ مینوفیکچر کرتے ہیں، جو یہاں پاکستانی پروڈکٹس ہیں، ان کے حالات بہت خراب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی حکومت ابھی ہمارے سے مشورے بھی کر رہی ہے، اور ہم کچھ ملے بھی ہیں، کچھ دیے بھی ہیں۔ سر آپ نئی حکومت سے خوش ہیں یا آپ سابقہ حکومت سے خوش تھے؟ ہم تو ہر اس حکومت سے خوش ہیں جو کراچی کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ سر ابھی تو خیال نہیں شروع ہوا، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ہم کسی حکومت سے خوش نہیں ہیں۔ اچھا، چینج آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا؟ چینج ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے نا جی، نمبر جو آؤٹ کر دیتا ہے وہ نمبر آؤٹ ہو جاتا ہے، تو وہ نمبر اس کو آپ کو سنبھال لیں گے، نمبر آپ کے پاس کیا ہے، اگر آپ کے اپنے آدمی اگر ادھر چلے جاتے ہیں۔ سازش تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی سازش ہوئی ہے، مداخلت ہوئی؟ بزنس کمیونٹی دیکھیں، ہم
We try to be apolitical. We don't enter into politics at all. سر لیکن دیکھیں نا کہنا آسان ہوتا ہے لیکن ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ضروری ہوتی ہے. اب اگر بزنس کمیونٹی ووٹ ہی نہ دے ملک میں تو اچھی خاصی پرسنٹیج تو ووٹ دینے کی کم ہو جائے گی. سر دیکھیں بات ووٹ دینے کی بالکل بات نہیں. ووٹ جب دیتا ہے ووٹ اس کا ایک اپنا ضمیر کو سمجھ کے اس کو دیتا ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں. اور سر آپ لوگ ماشاءاللہ فیڈریشن ہو چیمبر ہو وہاں بھی تو سیاست کرتے ہیں تو پھر ملکی سیاست سے کیوں دوری؟ دیکھیں ملکی سیاست میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پھر وکٹمائزیشن ہوتا ہے. یہاں جو ہے نا بڑا عجیب معاملہ ہے. خان صاحب کی گورنمنٹ نے وکٹمائز کیا آپ کو؟ نہیں, خان صاحب نے نہیں کیا کبھی وکٹمائز. نہ یہ گورنمنٹ کرتی ہے. سندھ حکومت نے میں victimize اپنی کیا. بات نہیں کرتا, میں بات کرتا ہوں مجھ سے تو نہیں کریں گے نا. وہ ظاہر ہے کہ وہ جو اس لیول کے اوپر جب آپ پہنچ جاتے ہیں کیا وکٹمائزیشن کرتے ہیں سر؟ بہت سارا ہوتا ہے جی. ٹیکسیشن کے حوالے سے ہوتا ہے, کسی اور حوالے سے ہوتا ہے, کئی طریقوں سے جو ہے نا گورنمنٹ ڈائریکٹلی ٹیکسیشن کے حوالے سے وکٹمائز کر سکتی ہے. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سر سکتا یہ ہے. ایف بی آر اور سندھ ریونیو بورڈ کا کام نہیں ہے ویسے ٹیکسز کا؟ ٹیکسز کا کام انہیں کا ہے لیکن وہ تو انڈر تو کسی گورنمنٹ کے آتے ہیں نا جی. تو گورنمنٹ کے کے کہنے انڈر پہ آتے تنگ کر سکتے ہیں آپ. کر سکتے ہیں جی, بالکل کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سائڈز لینی پڑتی ہیں. یعنی اگر آپ آج اپوزیشن کا ساتھ دیں گے تو آپ وکٹمائزیشن کے شکار ہو سکتے ہیں. میں اگر آج آپ گورنمنٹ کے میں ساتھ بیٹھ گیا بغیر وجہ کے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ میری وجہ ہے کہ کراچی کے روڈ جو ہے نا اس کو بڑھاؤں, وہ تو ٹھیک ہو گیا. سائٹ ایریا کے روڈ جو ہے نا ختم ہو گئے, اس کو بناؤ. جیسا بھی ہم نے شہباز شریف صاحب سے کہا, انہوں نے اعلان بھی کیا. لیکن آپ کا گروپ تو میرے خیال میں عمران خان کا سپورٹر رہا ہے. نہیں, عمران خان کے اور سپورٹر آپ کے کئی بزنس مینوں نے تو بڑی فنڈنگ کی ہے عمران خان کو جس کی وجہ سے پارٹی چلی. دیکھیں ہر جگہ جو ہے نا فنڈنگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک طرف ہوتے ہیں ایک طرف نہیں ہوتے. جو جس فنڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف عمران خان کو نہیں کی, وہ سب کو کی. اچھا برابر سب کو برابر سب کو کرتے ہیں. فنڈنگ جو ہے نا بزنس مین کبھی بھی ایک طرف ہو کے کبھی بھی پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں فنڈنگ. پیپلز پارٹی ہو چاہے کوئی پارٹی ہو پاکستان میں, جو انکار کرتی ہے کہ ہم کسی سے فنڈ نہیں چاہے پالیٹکس ہو نا, جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں کوئی بھی انکار تو کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا مجھے نہیں پتا, لیکن جتنے بڑے بزنس مین ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جی آپ کو بھی ہے اور آپ کو بھی. دیکھیں فنڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو دیا, پارٹی کے فنڈز تو ہوتے ہیں, ہر پارٹی کا فنڈ ہوتا ہے. مہنگائی آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں سر؟ مہنگائی جو ہے نا میں بالکل کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. دیکھیں بات یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ہوگا, اور یہ جو مفتیٰ صاحب کا جو نیا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم 1 مئی سے پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں گے, دس ول برنگ انفلیشن لائک اینی تھنگ. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ آپ سے مشورے کیے گا مفتیٰ صاحب نے, ملاقات بالکل کرتے ہیں جی, بننے کے بعد منسٹر بننے کے پہلے تو اور بات تھی نا, اپوزیشن میں تو کچھ بھی نہیں کرتے. منسٹر بننے کے بعد ہماری مطلب ناٹ ڈائریکٹلی لیکن ویسے جو ہے نا ٹیلی فون پہ اس پر میسیجز کے اوپر ملاقات ہوتی ہے. آج بھی اس کے رہتا ہے. خاقان عباسی صاحب یہاں آئے تھے کراچی, ہم نے ان کے ساتھ بڑی لمبی میٹنگ کی, اور جب عمران خان کے وزراء آتے تھے ان سے بھی ملتے تھے. ہمارا کام کیا ہے بیسیکلی, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو پرابلمز ہیں بزنس کمیونٹی اس کو ریزالو کروائیں. اور ریزالو کون کرے گا؟ جو سیٹ پہ بیٹھا ہے. بغیر سیٹ کے تو ریزالو نہیں ہو سکتے. نہ ہم اپوزیشن سے بات کر کے ہم اس کو ریزالو کروا سکتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں, ان سے پہلے ان سے بات کر رہے تھے. اب جیسے اماد صاحب تھے, وہ انرجی کے منسٹر تھے, گیس کے پرابلمز تھے, ہم ان کے ساتھ پہلے مجھے یاد ہے کووڈ میں آپ سندھ حکومت سے اپیلیں کرتے رہے, اور چونکہ وفاقی حکومت آپ لوگوں کا ساتھ دے رہی تھی ہر قسم کی ریلیکسیشن میں, سندھ حکومت سے ریلیکسیشن نہیں مل رہی تو آپ اس کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے. بالکل کر رہے تھے. دیکھیں بات وہی تو ہمارا کہنا, میرا آپ کو کہنا یہ ہے کہ جو اگر ہماری بات کو سمجھے گا نہیں, اور ہمیں اگر پرابلم ہوگی اور ہمیں نقصانات ہوں گے تو ہم وہاں کھڑے ہوں گے, سامنے کھڑے ہوں گے. اگر ہماری فیور کی بات ہے اور ہم کو جو چاہیے وہ مل رہا ہے. پولیٹیکل ایفیلیشن سے نقصانات نہیں اٹھانا چاہتے ہم, میں کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے, کیونکہ یہ دیکھیں پالیٹکس جو ہے نا وہ ان کا کام ہے جن کو وہ کر رہے ہیں. وہ خاموشی سے ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں, ووٹ ڈال کے جس کو ڈالنا ہو ڈال کے بتاتے نہیں کس کو ڈالنا. یہ بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ حاجی صاحب تشریف رکھتے ہیں. حاجی صاحب کیا ملکی صورتحال کے حوالے سے مجھے بتائیں, آپ خوش ہیں اس تبدیلی سے؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ سارے کام جو ہے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. بے شک بے شک, زیادہ اس میں راضی ہو جانا چاہیے, جو بھی ہے اللہ کرتا بہتر کرے گا اس ملک. اچھا ویسے اگر میں آپ کی رائے پوچھوں تو کیا سمجھتے ہیں, مطلب یہ طریقہ ٹھیک تھا اس طریقے سے نمبر گیم کا, لوگ اس طرح ساتھ چھوڑ کے گئے اور جو کچھ ہوا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خط میں کچھ تھا؟ ہر آدمی کا اپنا عمل ہے, وہ جانے ان کا کام ہے. مجھے ویسے سر مطلب سیاسی آدمی نہیں, ایک بندہ جنرل ایک رائے تو رکھتا ہے نا. ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے 2018 کے الیکشن میں؟ بتانا نہیں چاہیں گے کیوں سر؟ تو ظاہری بات ہے, ووٹ تو ظاہری بات ہے ہم. اچھا لیکن ایک ہی طرف دیتے ہیں, وہ بتانا نہیں چاہیں گے. اچھا تو وجہ کیا ہے حاجی صاحب, کیوں کاروباری انسان جو ہے وہ کھل کے اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا کرنا ہے, آج کوئی ہے کل کوئی ہے, اس سے کیا فائدہ؟ اچھا ہمیں کیا کل کو کسی کی برائی لیں, آج کو یہ ہے, کل کو جب وہ آئے گا تو پھر مسئلہ ہوگا, اس لیے نیوٹرل ہے.
اچھا حالات بہتر سمجھ رہے ہیں ابھی کچھ بہتری آئی ہے حالات میں؟ انشاءاللہ امید ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ بہتری آئے گی بہتری انشاءاللہ انشاءاللہ. آنے کی امید ہے. اچھا تو سر یعنی یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے اسٹرکٹنیس ہوتی ہے فوڈ کے حوالے سے آپ کے اوپر یا نہیں ہوتی؟ ظاہری بات ہے وہ تو پورے اس پہ اثر پڑتا ہے. فوڈ اتھارٹی کا قیام اور ان چیزوں سے کوئی فرق پڑا ہے مجھے یہ بتائیں. ہاں کچھ مطلب انہوں نے سختی کی ہے تو اس سے بہتری تو آئے گی لازمی. اچھا صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں, کبھی غلط چالان بھی کرتے بس ہیں؟ یہ ہے کہ زیادتی نہ کریں, باقی یہ ہے کہ اپنی ہر آدمی اپنے حساب سے اپنا کام کرے تو بہتر ہو. اچھا آپ چاہتے ہیں زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو, زیادتی نہ ہونی چاہیے کسی. ورنہ ویسے اوکے ہیں ٹھیک کام کریں. کرنا چاہیے ان کو تاکہ جو دوسرے لوگ مطلب غلط کریں وہ نہ کریں. اچھا 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 تو ماشاءاللہ. اچھا خالو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی حلیم اور اس کی تیاریاں ہوتی ہیں تو کیا ساری چیزیں بلک میں خرید لی جاتی ہیں؟ آپ نے کہا فارمز یعنی آپ کے جانور اپنے ہوتے ہیں, چیزیں اپنی ہوتی ہیں, تو اتنا بڑا اسٹور روم یہ ساری چیزیں حاجی صاحب کہاں سے آتی ہیں آپ کے پاس؟ بس یہ ایک سسٹم بنا دیا نا, اس کے حساب سے چلنا ہے, اللہ کا شکر. اچھا فارمز بھی ہیں, اسٹور بھی ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. باقی مسالے وغیرہ جو ہے ہم خود امپورٹ فارمولا آپ ہی کے پاس ہے؟ امپورٹر سے لیتے ہیں. ہر چیز جو ہے اچھی کوالٹی کی لیتے ہیں تاکہ جیسے ہم خود کھانا پسند کرتے ہیں ایسی کسٹمر. فارمولا کوئی خاص ایسا آپ کے پاس سیکرٹ ہے جو آپ نہیں بتاتے؟ یہی ہے جو ہمارے والد صاحب نے ہمیں تو آپ نے اپنی اولاد کو دے دیا سر؟ وہی چل رہا ہے. حسیب صاحب سے پوچھیں. حسیب بھائی یہ جو حلیم کا فارمولا ہے, یہ چیزیں یہ آپ تک منتقل ہو گئی ہیں یا مائک میں بتائیے گا؟ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ منتقل ہوں گی. اچھا جتنی محنت انہوں نے کی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی. اصل سیکرٹ اس کے بعد بتائیں گے. بالکل, کیونکہ خلوص جب تک آپ کے کام میں نہیں ہوگا نا تو آپ اس سیکرٹ کو حاصل جب تک حاجی صاحب کو اندازہ نہیں ہو جائے گا کہ خلوص نیت سے اولاد کام کری اس وقت تک بالکل سارے سیکرٹس نہیں بتائیں گے آپ اس کا بس مطلب. جو ہم نے سیکھا ہے وہی ان کو بتایا. اب یہ آگے ان کا کام ہے اسی طریقے سے لے کے چلیں. اچھا اچھا تمام چیز زیادہ تر چیزیں بتا چکے ہیں. ظاہری بات ہے, اب کب تک مطلب یہ اپنے بارے سے اپنے پاس رکھنا. ہاں اس کو علم کر دیا ان کو. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے کہتے ہیں, بالکل مزید بڑھتا ہے. زبیر بھائی مجھے بتائیں رمضان المبارک میں کیا روٹین ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں جو ہے نا جو فیکٹری کے اوقات کار ہیں وہ تو نارمل رہتے ہیں, وہ تو 24 گھنٹے چلتی ہیں, 24 گھنٹے ویسے بھی چلتی ہیں. گیس نہیں ہوتی تو نہیں چلتی ہیں, ورنہ چلتی ہیں. تو یہ تو جو سلسلہ ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. لیکن رمضان میں باقی جو ہمارے اوقات ہیں یا جو آفس کے اوقات ہیں اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. فرق آ جاتا ہے. لوگ دیر سے آتے ہیں, جلدی جانے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہی جو روٹین سر کووڈ میں کوشش کر لی گئی, حکومت نے کوشش کر لی کسی طرح ہمارے تاجر حضرات جو ہے نا وہ ذرا جلدی مارکیٹوں میں آ جائیں. پوری دنیا مجھے بھی میں بڑی شکایت ہے, مارکیٹ جلدی کھل جاتی ہیں, جلدی کام اسٹارٹ ہوتا ہے, لوگ مغرب کے بعد چیزیں بند کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں 12-1 بجے سے پہلے تاجر جو ہے نا وہ دکانیں کھولنے ہی نہیں چاہتا. اس میں ایک بڑا مجھے عجیب تجربہ ہوا. میں یہ بات کرتا رہتا ہوں چھوٹے تاجروں سے اور میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں یار یہ صبح دنیا کے اندر اب جرمنی میں اگر جائیں 5 بجے کے بعد آپ جائیں تو ایسا لگے گا رات کے 12 بجے کھل جاتا کوئی بھی نہیں ہوتا, کوئی نہیں ہوتا. اور صبح 8 بجے آپ جائیں اب ایسا لگے گا کراچی کے 12 بج رہے ہیں. وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی تو 6 بجے سو جاتے ہیں. تو سارا کچھ بند ہوتا ہے. ان کی جب ویکینڈ آتا ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا. یقین کریں تمام مارکیٹس میں اور ایسا سناٹا چھا جاتا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں. لیکن ایک بات مجھے جو انہوں نے بتائی نا, بولا وہ جو ہے نا آتے بھی ہیں نا 11 بجے تو دکان نہیں کھولتے. وہ جو ہے نا 1 2 4 8 10 آدمی جمع ہوتے ہیں پھر ایک ساتھ دکان کھولتے ہیں. میں نے بولا یہ کیوں؟ بولو لوٹ کے چلے جاتے ہیں اگر 1 2 دکانیں ہوں تو. بڑے مسئلے ہیں یہ بھی مسئلے یہ بھی ایک جو ہے نا بڑے مسئلے ہیں. اور ساتھ یہ کہ دکاندار جو ہیں ان کے پاس بھی دیکھیں جب گھاک آئے گا اس وقت دکان کھولنے کا مزہ ہے. ورنہ آپ ٹرینڈ بن گیا چلا لے. اب 12 بجے 1 بجے سے پہلے کراچی میں کوئی گھر سے بھی نہیں نکلتا. جب وہ نکلتا نہیں ہے تو پھر آپ دکان کھول کے کیا کریں گے؟ سوال مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. لیکن سر اگر جلدی بند ہونا شروع ہو جائے گی نا مارکیٹ تو آٹومیٹکلی لوگ دیکھیں سر یورپ اور دوسری جگہوں میں تو لوگ ہم شاپنگ کرنی ہو تم جاتے ہیں نا. جب آپ کی کووڈ میں دکانیں جلدی بند ہو رہی تھی تو لوگ کیسے صبح جلدی پہنچ جاتے تھے؟ وہ بات ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ایک ٹریڈیشن ہے ہر شہر کا. لاہور آپ جائیں جلدی, کراچی لیٹ نائٹر, کراچی جو ہے وہ اصل میں رات کو ہی جاگتا ہے. میرے خیال میں ایک خاص کمیونٹی کی وجہ سے بھی کہ مین آپ کی بزنس کمیونٹی میمن کمیونٹی میں زیادہ ہے اور ان میں جو ہے رات کو جاگنے کا رواج زیادہ ہے میرے خیال میں. اور یہ بات درست ہے. اور رات کو جو ہے نا سوتے دیر سے ہیں, صبح دیر سے رونق لگی رہتی ہے. سر آپ فوڈ اسٹریٹ پہ جائیں, بنس روڈ ہو, حسین آباد ہو یا ایسی جگہیں ہیں جہاں 4-5 بجے تک بھی ایسی رونق ہوتی ہے. اب تو خیر شہری میں تو حکومت کو دیکھیں آپ کرتے کیا ہیں. یہ ٹھیک ہو سکتا ہے میرے حساب سے, وہ ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا بتدریج جائیں.
آپ اس کے بعد ابھی 9 ایک ایک بجے گھنٹہ ساڑھے کر 9 کے بجے ٹائم۔ بند رکھیں، آدھا گھنٹہ آپ پہلے چلے جائیں، پھر آدھا گھنٹہ بڑھائیں، پھر صبح کا آدھا گھنٹہ بڑھائیں، پھر اس کی تشہیر کریں، لوگوں کو کنونس کریں. اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. ڈے لائٹ سیونگ کریں، ابھی آج سے 6:30 بجے بند ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو جو ہے نا لوگوں کو ٹیم کرنا پڑتا ہے، ان کو زیادہ آگے جانا پڑتا ہے، پھر پیچھے آپ کو اوقات کار کرنے پڑتا ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب ہیں، 10 بجے آفس ٹائم تھا، وہ 8 بجے پہنچ گئے. بالکل سارے کے سارے آفس جلدی کھلنے لگے. اب انہوں نے ٹائم کر دیا جی 8 بجے گئے، لوگ سارے آ رہے ہیں، سارے بیوروکریٹ بھی آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے. تو بات یہ کہ تو یہ تو اوپر والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکچولی آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں، ملک کو کیسے چلانا چاہتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی سیونگ ہوتی ہے انرجی کی. بالکل بالکل ڈے لائٹ سیونگ سب سے Day light امپورٹنٹ ہے. saving آپ سے مزید ہم گفتگو کریں گے. حسیب صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. حسیب صاحب میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور ناظرین اسی کے ساتھ پھر ہم نعت کے بعد بریک پہ بھی جائیں گے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حاجی حنیف صاحب موجود ہیں جو کہ مزیدار فوڈز کے بانی ہیں، سربراہ ہیں. شکیل مدنی صاحب موجود ہیں. محمد حسیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی مزیدار فوڈ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حنان موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ام حبیبہ. تو ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ تاجر حضرات کو جو مسائل مطلب ہیں اور جس طریقے سے تاجر حضرات اپنے ان مسائل کے حل کے لیے حکومت سے مطالبات کرتے ہیں، بہت سے مطالبات پورے بھی ہو جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں کراچی کی کوآپریٹو مارکیٹ میں ایک آگ لگی اور پرسرار آگ تھی جس نے کئی دکانوں کو جلا کر خاکستر کر دیا. کپڑے کی ایسی مارکیٹ جہاں پہ آگ اگر دور سے چھو کے گزر جائے تو شاید کپڑے میں آگ لگنی شروع ہو جائے، اس کو پوری مارکیٹ جلتی رہی. پھر حکومت نے خیر ریلیف پرووائڈ کیا ہے. زبیر موتی والا صاحب کے لیے باقاعدہ تشکر کا اظہار جو ہے وہ کوآپریٹو مارکیٹ ایسوسیشن کی جانب سے بھی آیا. زبیر صاحب کیا سمجھتے ہیں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے حوالے سے اگر پوچھیں، سابقہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت تو کیا وہ رہا؟ پچھلی دفعہ جب بولٹن مارکیٹ میں سانحہ ہوا تھا 10 محرم کو، تو اس میں بھی ہماری وہی اسی کمیٹی کا بھی میں ہی چیئرمین تھا ادھر بھی، اور ہم نے 1958 لوگوں کو کمپنسیٹ کیا تھا اور سب کو بلا کے اس کی سیٹسفیکشن کے اوپر. اب اس کی یہ دیکھیں کہ اس بات کو آج 2010 کو آج 12 سال ہو گئے اور ایک بھی کمپلین آپ کو نہیں ملے گی. 19 بلڈنگیں ہم نے نئی بنائی اور جو ہے نا 10 بلڈنگوں کی مرمت کی. یہ تمام جو چیزیں وہ 1,58 کروڑ میں کر دی. گورنمنٹ کے پاس جو تخمینہ تھا وہ 3 ارب سے اوپر. ابھی تقریباً کتنی مدد امداد دی گئی ابھی ہے؟ 358 دکانیں جلی ہیں کوآپریٹو مارکیٹ میں اور وکٹوریا مارکیٹ میں لا کر، اور ہم نے 44 کروڑ 38 لاکھ روپے کی جو ہے نا ان کو ٹوٹل پیمنٹس کی ہیں. اور جمعے کے دن وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی وہاں ہم نے جو ہے تقسیم کیے چیک ان کو، اور ماشاءاللہ ہر ایک آدمی کو جو اس کا نقصان تھا اس کا ازالہ ہوا. سارے لوگ بہت خوش ہیں. یہ پہلے سے چیزیں پروسیس ہو گئی تھیں یا؟ دیکھیں اس کو 3 مہینے لگے پروسیس ہونے میں. یہ ایسا عام کام نہیں ہے.
آپ کو جو ہے اس کے اوپر بہت کام کرنا پڑتا ہے. چیمبر میرے ساتھیوں نے بہت کام کیا, ہماری اسمال ٹریڈرز کی کمیٹی ہے اس نے کام کیا. تو اب جو را مٹیریل تھا وہ تمام تاجروں کے پاس آ گیا ہے, اب را مٹیریل کے پیسے آ گئے, اب لیکن بائی دی را مٹیریل اسٹارٹ دی بزنس, نیو بزنس کا ان کا بزنس شروع ہو سکتا ہے. یہی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے نا, اگر آپ یہ ناگہانی ہے. ایک آدمی جو زکوٰۃ دیتے تھے وہ ایسا زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے تھے, بالکل وہ مستحق ہو گئے, اور آج پھر ماشاءاللہ ان کے پاس وہی ہے. اور ہم نے کم سے کم جو کلیم ہے وہ 58,000 روپے کا بھی دیا اور 44 لاکھ روپے کا بھی کلیم دیا, جس کی جتنا ہوا, اس کی جتنا سیٹسفیکشن تھا. ہم نے باقاعدہ اسکروٹنی کمیٹیز بنائی کر کے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کو دیا. اور تمام لوگوں کو چاہے چھوٹی دکان تھی, چھوٹی ہو بڑی ہو کچھ بھی ہو, سب کو جو ہے نا کمپنسیشن ہوا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور جو ہے نا ان کی پارٹی بھی جو ہے نا مبارکباد کی مستحق ہے, انہوں نے ہم سے تعاون کیا, سمجھا بات. سر کیا میسج دینا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے؟ دیکھیں رمضان کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو جو ہماری مارکیٹ والے حضرات ہیں, جو یہ ابھی ریسنٹلی سانحہ ہوا ہے, تو میں ان سے یہ کہوں گا, میں کہتا رہتا ہوں, آج آپ کے توسط سے بھی کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, کہ ان کو جو ہے نا فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ضرور لگانے چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے نا ابھی 4 مہینے گئے ہیں, اس کا نقصان کا ازالہ تو ہم نے نہیں دیا, وہ تو انہوں نے دیا. اور آگ لگتی ہے اس کا ازالہ نہیں ہوتا. جب پرسرار جیسے آپ نے وہ لفظ استعمال کیا, یا کوئی آپ سبوٹیج ہے, کوئی رائٹس ہیں, اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس کو جو ہے نا وہ کمپنسیٹ کرتی ہے. اگر فائر فائٹنگ سسٹم اچھا ہوتا تو شاید آگ بڑھتی, آگ نہ لگتی, اور لگتی تو وہیں اس کو قابو کر لیا جاتا, تو یہ پرابلم نہیں ہوتا. دوسری میری گزارش وہی ہے کہ جو صبح دکانیں جلدی کھولیں اور شام کو جلدی بند کریں, یہ سب سے بہترین کام ہے. آپ چاہے اسلام کی روح سے دیکھیں, رمضان کا مہینہ ہے کہ صبح جلدی اٹھو, شام کو جلدی سو, تاکہ تہجد کے لیے اور فجر کے لیے اٹھ سکو. تو یہی میں چاہتا ہوں کہ ہماری تاجر برادری اس کے اوپر ہی عمل کرے, اور ہونا چاہیے. اگر اس کے ساتھ یہ کام کریں گے تو اللہ بھی برکت ڈالیں گے کہ بھائی آپ کے کام میں اللہ برکت ڈالے گا, اور اس کے ساتھ آپ چلیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جو کہ تاجر برادری کے ابھی بھی ریزالو کرنے باقی ہیں, جن کو ہم کر رہے ہیں. جیسے ابھی پی او ایس ہے, پوائنٹ آف سیلز والا جو مشینز آئی ہیں, اس کے ایف بی آر کے ساتھ ہم نیگوشیٹس کر رہے ہیں. ریفنڈ کے معاملات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, گیس کی فراہمی کے معاملات ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. تو ہم ایک دن میں تو سارے حل نہیں ہوں گے, لیکن ہم لگے ہوئے, اللہ کا حکم انشاءاللہ تعالی حل کروائیں گے. کراچی کو اس کا حق ضرور دلوائیں گے انشاءاللہ. حاجی صاحب کیا کہتے ہیں سر, یہ اب ماشاءاللہ باقی چیزوں کے ساتھ کینڈ فوڈ جو کہ باہر جاتا ہے اس میں بھی آپ موجود ہیں, اور ان چیزوں کے معیار کو کیسے بہتر رکھتے ہیں, کیونکہ باہر جانے والی چیز ہے, ایکسپائری ہوتی ہے, ساری چیزیں کیسے ممکن بناتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ تقریباً 30 سے 35 سال ہو گئے ہمیں اس کام کو کرتے. تو ماشاءاللہ ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ ٹن پیک جو ہے ہمارے, یہ 2 سال کی ایکسپائری ہم ڈالتے ہیں, لیکن 10 سال تک ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا اس کو. اچھا, یعنی 10 سال تک بھی آپ اس کو کھول کے کھا سکتے ہیں. 10 سال تک کھول کے کھا سکتے ہیں. ایکسپائری کتنی دن؟ ایکسپائری ہم 2 سال ڈالتے ہیں, کیونکہ ایک فطری عمل ہے کہ میں خود بھی اگر کوئی چیز کھاؤں گا وہ دیکھوں گا کہ یار اتنا پرانا بنا ہوا ہے. تو صرف ایئر نکالنے سے اتنی ایکسپائری ہو جاتی ہے؟ ایئر ختم, اس میں جو ایئر ٹائٹ کے لیے وہ ڈالا گیا ہے نا کیمیکل جو لگا ہوا ہے, وہ ہے فوڈ لیکر جو ہے وہ امریکن ہے, اور دوسرے جو ٹن پلیٹ ہے وہ یو کے کی ہے. اچھا, اس کی وجہ سے بالکل ایکسپائر اس کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہم خالی ایئر ٹائٹ کرتے ہیں, اس کا رزلٹ بہت اچھا. سر انسان کی ایکسپائری نہیں ہے آپ اچھا, لیکن کافی کھانا پوری ہے نا, ہاں صحیح بات ہے. اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب مختلف بھی نہیں ہے نا ایکسپائری, اس کی بھی ایکسپائری جب تک نہیں. ڈاکٹر صاحب اب تو یہ ہو گیا کہ جب مزیدار کا ٹرین ہوتا ہے نا, تو باہر کی جب ہم جاتے ہیں لے کے, تو کسٹم والے بھی کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک, ہاں یہ سب میں خود لے کے گیا, اور باہر بھی پہچانے جاتے ہیں. بہت دفعہ جو ہے چیک ہو چکا ہو. ہاں بہت دفعہ سے. ورنہ سعودیہ میں آپ جائیں گے سعودی عرب تو سارے کین فوڈ کوئی بھی سب کے کھول دیتے ہیں. مزیدار کا نہیں, اصل میں مزیدار حج وغیرہ, اور ان کا یہ بھی تو وہ ہے نا, مطلب حج پہ لے جانا, لیڈ کرنا, عمرہ حج, اس کی وجہ سے سعودیہ میں یہ کھانا کھلتا نہیں ہے. ورنہ کسی قسم کا جو فوڈ آئٹم ہے, کینڈ فوڈ آئٹم, وہ ایسا ممکن نہیں ہے ایئرپورٹ پہ کھلے نہیں. بہرحال بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ حسیب خان صاحب کے ساتھ ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں, حنان آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں, تو کچھ سنائیں گے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل سبحان الله، ذات سبحان الله. الأكمام والحب ذو العصف والريحان سبحان اللہ، سبحان اللہ بیٹا. فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ام حبیبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ماشاء اللہ نام بھی ام حبیبہ ہے، بڑی مشہور. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی یہ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے کار خیر کا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیگمنٹ میں روزانہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے جس کا تعلق المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، المصطفیٰ ویلفیئر ہاسپٹل سے ہوتا ہے. آج معین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انفارمیشن سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور المصطفیٰ ویلفیئر ہاسپٹل سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی معین صاحب، آج خاص طور پہ ہم چاہیں گے آپ سے کہ ایک ایسی سروس کا ذکر کریں جو کہ ہر شخص کے استعمال میں آتی ہے اور کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے. زیادہ لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے. کہا جاتا ہے کہ مردہ بدست زندہ. جب انسان مرحوم ہو جاتا ہے تو وہ زندہوں کے رحم و کرم پہ ہو جاتا ہے. زندہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کس طرح اس کی آخری منزل کو آسان کرتے ہیں، یہ زندہ لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے سارا معاملہ. اچھا، یہ لوگ پہلے خاندان کے لوگ یہ رسوم و رواج صدیوں سے چلے آ رہے تھے، لیکن اب ادارے بھی یہ کام کر رہے ہیں. اس میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جیسا بھی ایک ادارہ ہے جو گزشتہ 30 سالوں سے تجہیز و تکفین کا کام کر رہا ہے. ٹھیک. پہلے یہ کام ہماری ٹیم گھروں پہ جا کے ہمیں اطلاع ملتی تھی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ گھر پہ ان کو نہلانے کا، ان کو کفن پہنانے کا اور ان کو آخری مراحل طے کرانے کا کام آپ کریں. تو یہ ہم کرتے تھے. پہلے یہ گھروں میں ہوتا تھا. اب ہم نے اپنے سینٹر میں جگہ بنا دی ہے گلشن اقبال میں، جہاں باقاعدہ میت کو غسل دینے کا انتظام ہے، کفن دینے کا انتظام ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی لاوارث ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اس میں مثال کے طور پہ ہمارے المصطفیٰ کا جو اولڈ ہوم ہے لیڈیز کا اور جینٹس کا، اس میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں وہ زیادہ تر لاوارث ہوتے ہیں. ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ خالی تجہیز و تکفین نہیں بلکہ ان کے لیے قبر کا انتظام کرنا، ان کو سپرد خاک کرنا، یہ کام بھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کر رہی ہے. اب تک ہم ہزاروں میتوں کو غسل دے چکے ہیں، کفن دے چکے ہیں اور تدفین کا انتظام کر چکے ہیں. اس سلسلے میں ہماری ایمبولینس سروس بھی ہے، میت بس سروس بھی ہے، جہاں ہمیں کال آتی ہے ہماری ٹیم المصطفیٰ کی چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے حاجی حنیف طیب صاحب نے بڑی کوششوں کے بعد اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ سرد خانے کا لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سی ڈیڈ باڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ورثاء کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، اس میں ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. یا کچھ ورثاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے رشتہ دار ملک سے باہر ہیں، جب تک وہ واپس آئیں اس کو سرد خانے میں رکھا جائے. تو اس کے لیے ابھی ہم نے 4 باکسز کا انتظام کر لیا ہے، 4 کا اور ہو رہا ہے. یہ تقریباً ایک باکس میں خرچہ 4 لاکھ کا آتا ہے. یہ سرد خانہ ہے جس میں ڈیڈ باڈیز کو رکھ دیا جاتا ہے. پھر وہ 2 دن 4 دن 15 دن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا وہ پچھلے دنوں جو ہیٹ اسٹروک کا اس میں کافی وہ تھی. تو یعنی سرد خانہ اور تمام چیزیں ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. کم ادارے ایسے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس میں مزید ایکسپینشن بھی کرتے جا رہے ہیں. بالکل. کووڈ کے دنوں میں بھی کافی کام پڑا اور اس کے بعد پھر ہیٹ اسٹروک یا جب بھی کوئی زیادہ تعداد میں اموات ہوتی ہیں تو وہاں تمام ہاسپٹلس اور تمام ایسے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل. چلیں آپ سے ہم مزید گفتگو کریں گے. ہمارے پاس یہاں اب میرا پہلا روزہ، یہاں کچھ بچے موجود ہیں اور ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو ہم اس میرا پہلا روزہ کے سیگمنٹ پہ آئیں گے. کہیں نہ جائیے کہ دیکھتے رہیے رمضان الکریم.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट है मेरा पहला रोज़ा। चंद नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मी हबीबा से हम बात कर चुके हैं, हन्नान से बात कर चुके हैं जी। अब ये जो छोटी बच्ची बैठी है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? ईशल वर्मा। इशाल फातिमा नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो स्कूल जाती हैं आप या अभी नहीं जाती? जाती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बेटा? कलर करती हूँ, पढ़ती हूँ। कलर करती हैं, अभी पढ़ती नहीं है भाई, अभी स्कूल में कलर करती हैं। कौन सा, वो दीवार वाला कलर करती हैं या दरवाजे वाला? ऑरेंज। हैं? ऑरेंज। ऑरेंज कलर करती है, बस सिर्फ ऑरेंज कलर करती हैं। अच्छा अच्छा, चलिए इनको आगे, हाँ इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? खैरियत से? क्या नाम है आपका? उम्मे हबीबा। आपका भी नाम उम्मे हबीबा? आज यहाँ 2 उम्मे हबीबा हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह। माशाल्लाह, इस्लामी घरानों में खास तौर पे ये नाम जो है काफ़ी रखे जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं स्कूल नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती? मैं मदरसा पढ़ने, मेरा कुरान मुकम्मल हो गया, अभी इसके बाद मैं इस पे लगूंगी। मदरसा पढ़ती हैं, कुरान अच्छा माइक में बोलिएगा। कुरान मुकम्मल हो गया। कुरान मुकम्मल हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद फिर स्कूल जाएंगी, पहले कुरान मुकम्मल करके फिर उसके बाद चले, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? मलिक अजहान अवान। मलिक अजहान अवान। माशाल्लाह, बच्चों के नाम ऐसे होते हैं, देख के लगते हैं कि बचपन से ही बड़े हो जाए किस तरह। लड़कों के तो खास तौर पे लोग चाहते हैं कि ऐसे नाम रख दें कि बचपन से ही बड़े लगने लगे। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आप भी मदरसे जाते हैं, स्कूल जाते हैं आप? मदरसा स्कूल दोनों। दोनों। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1। माशाल्लाह, आप मदरसे भी आते हैं, स्कूल भी आते हैं। कुरान की तकमील हो गई है, ये कब तक मुतवक्को है? नहीं, अभी 5 पारा पढ़ूंगा। 5 पारा पढ़। चलें, अच्छा आप स्कूल के साथ कर रहे हैं इस तरह से। चलें, बहरहाल बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ी यानी अच्छे इस वक्त इफ्तार के वक्त जो है मैं बच्चों के साथ बातचीत करते हैं। शकील भाई से मैं कहना चाहूँगा सर 2 शेर सलाम के पढ़ दीजिएगा। उसके साथ ही नाज़रीन कराची और उसके मदाफ़ात में उसके बाद कुछ ही लम्हात में जो है वो मगरिब की अज़ान और इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है जी। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम